बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है तकरीयत ताजहनिया। दोस्तों, 26 सफ़र 61 हिजरी 24 नवंबर 680 ईस्वी मंगल की सुबह काफ़िला तस्लीम और रज़ा तकरीयत से रवाना हुआ और 90 किलोमीटर फासला तय करके कखीला पहुंचा। इस सफ़र की कैफियत को कुछ इस तरह है कि तकरीयत से अगर शुमाल की तरफ सफ़र किया जाए तो यहाँ से 45 किलोमीटर शुमाल की तरफ जाकर दरियाए दजला अपना रुख बदल लेता था और यहाँ दरिया तकरीबन 5 किलोमीटर तक मशरक़ से शुमाल मगरबी रुख पर बहता था। इस मोड़ पर एक कदीम पुल भी था जिसे कंतरा तल ज़ाब कहा जाता था। आज इस मकाम पर लक लक का जदीद शहर आबाद है। शायद वो पुल इसके करीब से ही कहीं होगा। इस पुल से 30-35 किलोमीटर शुमाल की तरफ ज़ाब असगर था। इस ज़ाब असगर से तकरीबन 10 किलोमीटर शुमाल की तरफ कखीला का शहर आबाद था। अरबी ज़बान में ज़ाब दरिया के इस मकाम को कहा जाता था कि जहाँ पर कोई बरसाती नाला या रोद को ही आकर दरिया में गिरती हो। चूँकि दरिया दजला के शुमाल मशरक़ी जानब कुर्दिस्तान का एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से 2 रोद कोहियाँ दरियाए दजला में आकर गिरती थीं। इनमें से एक रोद कोही छोटी और एक बड़ी थी, इसलिए मकाम को ज़ाब असगर और दूसरे मकाम को ज़ाब अकबर कहा जाता था। इन दोनों रोद कोहियों बरसाती नालों के दरमियान 90 किलोमीटर का फासला था और ज़ाब असगर से जनूब की तरफ जो ज़ाब अकबर था वहाँ से कहीला का शहर 10 किलोमीटर मज़ीद शुमाल की तरफ था। आज कहीला का ये शहर शायद मौजूद नहीं है क्योंकि ये शहर दरियाए दजला के बिल्कुल किनारे पर आबाद था और जब दरियाए दजला ने अपना कटाव मशरक़ की तरफ मोड़ा था तो इस वक्त ये शहर दरिया की ज़द में आकर मौदूम हो गया था। अगर आज इस नाम का कोई शहर मौजूद है तो वो अपने असली मकाम से हटकर बनाया गया होगा। ये वो कदीम शहर नहीं हो सकता क्योंकि वो दरिया की ज़द में आ गया था और ज़ाब अकबर मूसल के शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर जनूब की तरफ था। काफ़िला तस्लीम और रज़ा 25 सफ़र को तकरीयत पहुँचा। यहाँ से 26 सफ़र को रवाना होकर बाद अज़ दोपहर कहीला पहुँच गया। कहीला पहुँचने से पहले मलाइन ने अपने साबका दस्तूर को कायम रखते हुए हाकिम कहीला को ख़त लिखा कि हम शामी फ़ौजी एक जंग फतह करके वापस जा रहे हैं और हमारे खाने पीने और रिहाइश का इंतज़ाम करो और हमारा शायान शान इस्तकबाल किया जाए और तुम्हें यह भी मालूम हो कि हमारे साथ कुछ कैदी भी हैं और कुछ शौदा के सर भी हैं, इनकी हिफाजत का इंतज़ाम भी किया जाए। जब ये ख़त हाकिम कहीला तक पहुंचा तो इसने फ़ौरन हुक्म दिया कि शहर में ऐलान कराया जाए और उस लश्कर का धूमधाम से इस्तकबाल करने का इंतज़ाम किया जाए। वाज़ह है कि इस वक्त तक अहले कहीला को भी ये इल्म नहीं था कि आने वाली कैदी कौन है और इन ज़ालिमीन के साथ जो सराय अतर हैं वो किन लोगों के हैं। इसलिए सारे शहर के लोग अपने हाकिम के हुक्म के मुताबिक काफ़िला का इस्तकबाल करने के लिए चल पड़े। जब तमाम लोग शहर के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो इनमें से कुछ लोग फसील पर सवार होकर आने वाले लश्कर को देखने की कोशिश करने लगे और कुछ लोग मरकजी सड़क पर आकर खड़े हुए। इस वक्त उन्होंने देखा कि एक लश्कर आ रहा है जिसके सामने अलम लहरा रहे हैं। इनमें से फौजियों की कसीर तादाद घोड़ों पर सवार है, कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं। इन लोगों के पीछे कुछ महमल हैं और इन महमलों से आगे सरहाय अतर हैं। ये लोग नारे लगाते हुए शहर में दाखिल हुए। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस शहर में काफ़ी लोग ऐसे भी मौजूद थे जो सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम लेवा या अकीदतमंद थे। ये लोग शिया तो नहीं थे मगर अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रिश्ता शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था उस रिश्ते की वजह से ये लोग आपकी इज़्ज़त व एहतराम करते थे। जिस वक्त खौली मलऊन एक घोड़े पर सवार अपने हाथ में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर अतर उठाकर शहर में दाखिल हुआ तो फसील के दरवाजे पर मौजूद एक शख्स ने पूछा कि ये पाक सर किसका है जिसे तुमने इतने फ़ख्री अंदाज में उठा रखा है। इस मलऊन अज़ल ने जवाब दिया कि यह सर मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। इस शख्स ने कहा कि इस नाम वाले तो एक हमारे इमाम भी हैं, कहीं ये सर अतर इन्हीं का तो नहीं है। इस मलऊन ने कहा, यह सर अतर इन्हीं का है।
یہ سنتے اس شخص نے اپنے قبیلے کے سردار کو علیحدگی میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ سردار کیا تمہیں علم ہے کہ یہ سر عطر کس کا ہے؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ سر عطر تو فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے امام مولا امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہ سن کر اس سردار نے شہر کے سارے قبائل کے سرداروں کو جمع کیا اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اس زمانے میں کہیلا شہر میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کی آگیں اور شاخیں تھیں اور ہر شاخ کے علیحدہ علیحدہ سردار تھے۔ ان سب سرداروں نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں سے بات کی کہ کیا تم سب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو حق پر سمجھتے ہو؟ فوراً 4000 جوانوں نے اپنی اپنی تلواریں لہرا کر کہا ہم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں فدا کرنا حقیقی دین سمجھتے ہیں۔ اس وقت ان سرداروں نے اپنے نوجوانوں کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ آج شہنشاہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بہو بیٹیاں صلوات اللہ علیہن ہمارے پاس بظاہر اسیر ہو کر بطور مہمان تشریف لائی ہیں۔ یہ سن کر اوس اور خزرج کے 4 ہزار جوان باہر نکلے اور آپس میں عہد کیا کہ یا تو ہم خود مر جائیں گے یا پھر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر ان ظالمین سے چھین کر اور پاک رسول زادیوں صلوات اللہ علیہن کو آزاد کروا کر عزت و احترام سے وطن پہنچائیں گے۔ یہ قبائل یہاں عہد کرنے میں مصروف تھے اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں کس طرح اور کیسے حملہ کرنا چاہیے۔ عین اسی وقت حکومت وقت کے ایک جاسوس نے حاکم کہیلا کو اطلاع دی کہ یہاں تمہارے شہر میں قتل و غارت ہونے والا ہے۔ حاکم نے فوراً اپنی فوج کے سالار کو ابہر بن کعب ملعون کی طرف بھیجا کہ تم یہاں میرے پاس آ تو گئے ہو مگر یہاں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ سارا شہر با اتفاق تمہارا مخالف ہو گیا ہے۔ تم پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، تم لوگ کوئی اور راہ اختیار کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ خبر سنتے ہی ان ملائین کے رنگ اڑ گئے، انہوں نے فوراً شہر سے باہر نکلنے کی تیاری کی اور جلدی آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اوس اور خزرج کے 8000 جوان جنگ کی تیاری کر کے اپنے اپنے محلوں سے باہر نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ ملائین کا لشکر وہاں سے فرار ہو چکا ہے اور تل عکر کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ یہ مقام شہر کہیلا سے چند کلومیٹر آگے یعنی شمال کی طرف تھا۔ ان ملائین نے 27 سفر کی رات یہاں گزاری اور دوسری صبح آگے روانہ ہو گئے۔ منزل جہینیہ 27 سفر 61 ہجری 25 نومبر 680 عیسوی بروز بدھ قافلہ پاک جہینیہ کے قریب پہنچ گیا۔ کہیلا سے تل عکر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کہیلا سے موصل دریائی راستے سے 130 کلومیٹر کے قریب تھا۔ موصل سے زاب اکبر 45 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ موصل سے جہنیہ 25-30 کلومیٹر جنوب کی طرف دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، مگر جب دریا نے اپنا رخ بدلا تو پھر جہنیہ کا شہر دریا کے مغربی کنارے دوبارہ آباد ہو گیا تھا، کیونکہ بعد میں شائع ہونے والے سیاحت ناموں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کہیلا سے تل عکر کی طرف سفر کیا گیا۔ یہاں رات بسر کرنے کے بعد صبح سویرے یہ ملائین یہاں سے روانہ ہوئی اور ان کی اگلی منزل جہینیہ تھی۔ جہینیہ اصل میں ایک قبیلے کا نام ہے اور یہاں چونکہ اسی قبیلہ کے لوگ رہتے تھے اسی وجہ سے اس کا نام جہینیہ رکھا گیا۔ یہ موصل کے نواح میں آباد تھا۔ اگر کوئی قافلہ موصل سے بغداد کی طرف سفر کرتا تھا تو اس کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہوتا تھا، اسے منزل تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ ہاں اگر کوئی بغداد سے موصل کی طرف سفر کرتا تو وہ یہاں قیام کر لیتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا قلعہ بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک چراگاہ بھی تھی جسے مرج الجہنیہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موصل کے متحد ایک حاکم بھی موجود رہتا تھا جو مکمل حاکم تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کا عہدہ ایک قلعہ دار کا ہوا کرتا تھا جس کے متحد ایک فوجی دستہ ایمرجنسی ضرورت یا مدد کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جس زمانے میں پاک خاندان کا قافلہ رائے رضا یہاں پہنچا اس وقت یہاں کا حاکم یا قلعہ دار خالد بن نشیط ملعون تھا۔ اس کا ایک بھائی حمص میں حاکم عامل تھا۔ اس ملعون کو ساری حقیقت معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے شہر سے 6 کلومیٹر باہر جا کر لشکر شام کا استقبال کیا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کہیلا کے لوگوں کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ جو لشکر یہاں سے فرار ہو گیا یہ موصل پہنچ کر ضرور قیام کرے گا اور یقیناً راستے کے شہروں سے بچ بچا کر جائے گا، کیونکہ راستے میں جتنے بھی شہر آباد تھے ان میں زیادہ تعداد اوس اور خزرج کے قبائل کی تھی اور ان کے حلیف قبائل میں سے جہنیہ قبیلہ بھی تھا۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے یہ لوگ پاک گھر کا احترام کیا کرتے تھے۔
اہل کہیلہ نے مشورہ کیا کہ ہم ایک تیز رفتار ناکہ سوار جہنیہ روانہ کریں اور ان کو اصل حقیقت سے آگاہ کریں، ہو سکتا ہے جو کام ہم نہیں کر سکے وہ لوگ کر گزریں، اور پاک پردہ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو رہا کروا کر مدینہ واپس بھجوا دیں اور سرحایہ تر ظالمین سے لے کر انہیں عزت و احترام سے دفن کر دیں۔ وہ لوگ اس رذیل لشکر کو روکیں گے تو ضرورت پڑنے پر ہم بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس وقت اس شہر جہنیہ کی آبادی 30,000 افراد پر مشتمل تھی، اور اہل کہیلہ نے اپنی طرف سے ایک ناکہ سوار کو مذکورہ پیغام کے ساتھ جہنیہ روانہ کیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس وقت خالد بن نشید ملعون لشکر شام کے استقبال کے لیے جا چکا تھا۔ اس شخص نے جہنیہ پہنچ کر جہنی قبیلہ کے سردار سے ملاقات کی اور اسے حالات سے باخبر کیا۔ اس نے فوراً سارے قبیلہ کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا اور انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ان شامی اور کوفی ملائن نے مل جل کر ظلم عظیم کا ارتکاب کیا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے خطوط لکھ کر اور منت سماجت کر کے شہنشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اصغر مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنے پاس کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب وہ کوفہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے نہ صرف کہ ان سے عہد شکنی کی بلکہ عرب روایات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ملکہ دارین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے لخت جگر کو تمام عوان و انصار سمیت شہید کر دیا ہے، اور یہ ان کے پاک پرداداروں کو اسیر بنا کر شام لے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ مہمان کی عزت کرنا چاہیے، کافری کیوں نہ ہو۔ ان ظالمین نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ایک تو ہمارے مہمان ہیں، ساتھ ہی ہمارے پاک نبی کے نواسہ بھی ہیں۔ ایسی ذی عزت پاک ذات کے ساتھ اس قدر ناروا سلوک روا رکھنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ میں تم سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان ظالمین نے ایسا ظلم کرنا ہی تھا تو مردوں کی حد تک تو یہ بات قابل قبول ہو سکتی تھی، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان بغیرت ملائن نے ناموس رسالت صلوات اللہ علیہ کا حیا بھی نہیں کیا۔ سننے میں آیا کہ اس قافلہ کے ساتھ ملکہ کونین صلوات اللہ علیہ کی بہو بیٹیاں بھی موجود ہیں، جنہیں ملائن ازل جگہ جگہ پھراتے ہوئے شام لے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال تک نہیں ہے۔ اس نے تمام لوگوں کی غیرت اور حمیت کو اجاگر کرنے کے لیے روتے ہوئے کہا کہ جہنی قبیلہ عربستان میں ایک غیرت مند قبیلے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج ہمارے غیرت کے امتحان کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ شہنشاہ معظم سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کا سوال ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے اور ہمارا حق ہے کہ زندگی اور دنیا کے خواہشات سے بالا تر ہو کر آج ان پاک پرداداروں کی مدد اور نصرت کریں۔ اگر ہو سکے تو انہیں ظالمین کی چنگل سے آزاد کریں اور انہیں عزت و احترام سے وطن پہنچانے کی کوشش کریں۔ تمام اہل قبیلہ نے اس آواز پر لبیک کہا، جوان جوش میں آ گئے۔ ان سب نے اپنی اپنی تلواریں بلند کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پروگرام بنایا کہ جب قافلہ پاک شہر کے فصیل کے قریب پہنچ جائے گا تو ہم ان ظالمین پر حملہ کر دیں گے۔ اس لمحے حکومت کے ایک ایجنٹ نے جا کر خالد بن نشید ملعون کو اطلاع دی کہ سارا شہر تمہارا دشمن ہو چکا ہے، اس لیے تم کوئی بہتر تدبیر کرو، بصورت دیگر تمام شہر میں تمہارے خلاف شورش برپا ہو جائے گی۔ اس ملعون نے شمر ذوالجوشن ملعون کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہارا اس شہر میں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان تمہارے خلاف اپنی تلواریں سونپ چکے ہیں۔ اس وقت تمہارے ساتھ 2-3 ہزار فوجی ہیں اور میرے پاس 1,000 فوج ہے، ہم سب مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے تو یہاں سے دور نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میں بھی مارا جاؤں۔ یہ سن کر ان ملائن نے آگے جانے کے بجائے قافلہ کو رخ پیچھے کی طرف موڑ دیا اور جہنیہ سے کہیلہ کی طرف واپس آ کر ایک ویران جگہ پر قیام کیا۔ عرض یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منزل کئی میلوں پر محیط تھی، دوسری طرف شام غریبہ کی تھکی ہوئی نازک مزاج اور تطہیر کے پردوں میں پلنے والی پاک بیبیاں صلوات اللہ علیہن تھیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا ہوگا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ انہوں نے کیسے یہ اوقات گزارے ہوں، اتنے دشوار گزار سفر کیسے کیے ہوں گے۔ ایک بیمار اور لاچار بیٹی کے ساتھ ان کا یہ سفر کس حال میں طے ہوا ہوگا، ان کے پردوں کا کیا انتظام ہوگا، ان کے پاک خیام کو کون نصب کرتا ہوگا، جنہیں کربلا سے شام تک ایک پل کے لیے بھی آرام یا سکون میسر نہ ہو، ان کی شب و روز کیسے بسر ہوتے ہوں گے۔
یہ سب ایسے سوالات ہیں کہ جنہیں سوچ سوچ کر دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، قلب و جگر زخمی ہو جاتا ہے، آنکھیں بے ساختہ اشک فشاں ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں دل سے بے ساختہ یہی دعا نکلتی ہے، خدا کرے ان کے پاک گھر جلد آباد ہو، ان کا پاک منتقم ہمارا پاک امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف اور ان سے بیشتر تشریف لا کر ان پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ پر روا رکھے گئے ہر ظلم کا ہر ظالم ازلی سے اس طرح حساب اور انتقام لیں کہ جس طرح انتقام لیے جانے کا حق ہے، تاکہ ان کے سوختہ دلوں کو سکون اور راحت نصیب ہو۔ آپ تمام عزادار میری اس دعا پر تہ دل سے آمین کہیں کہ خدا کرے اس پاک گھر کی خوشیوں کے موسم جلد آئیں، ان کو بازاروں اور درباروں کے تمام دکھ بھول جائیں، ان کی مظلومیت کے سبھی راز عیاں ہوں، عادل حقیقی ان کے صدمات کا خون بہا لیں، پھر ابد تک ان کے پاک صلاحیت پر ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیاں سایہ فگن رہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا لسارت الحسین، یا بسارت الحسین، یا سائر الحسین، اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔